हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद आयशा। आज मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान से आप अब्रॉड कैसे इजीली मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। हर रोज़ इतने लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और जो रह गए हैं वो कोई ना कोई रास्ते तलाश कर रहे हैं, या कोई ना कोई सोर्सेज चाहते हैं जानना कि जिसके थ्रू वो भी मूव कर जाएं पाकिस्तान से। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ और मैं पीएचडी करने कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स में इटली मूव हो गई हूँ, और ये चीज़ मैं स्कॉलरशिप पे गई हूँ। तो आप भी जा सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है इटली जाने का, वो भी पीएचडी करने के लिए। और उसके लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। बहुत से लोग इसलिए नहीं जा पाते कि उनको एक तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती, और अगर स्कॉलरशिप मिल भी जाए तो उनके पास फाइनेंसेस नहीं होते कि वो किस तरह से ट्रैवल कर सकें और सारा कुछ। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया था पाकिस्तान से इटली जाने के लिए। बहुत से तरीके हैं आपके पास क्या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं इजीली। आपने सिंपल, सबके पास लैपटॉप होता है, सबके पास इंटरनेट की एक्सेस है। अनफॉर्चुनेटली आजकल शायद ना हो किसी के पास इंटरनेट की उस तरह से फैसिलिटी जैसे हमारे पास पहले हुआ करती थी, जैसे कि आप सबको पता है। लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो आपके लिए जो सबसे आसान तरीका जो है वो इटली जाने का वो है कि आपने एडमिशन्स ओपन होते हैं आपके पास पीएचडी के लिए, उन पे आपने अप्लाई करना है। वो कैसे पता चलेगा आपको? आप इटली में आपके पास ऐसे होता है कि हर यूनिवर्सिटी में ये जो फरवरी से स्टार्ट होते हैं एडमिशन्स और ये ऑलमोस्ट जुलाई तक जाते हैं। हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक अलग डेडलाइन होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि हर पूरा साल ओपन रहते हो एडमिशन, ऐसा नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि यूएस में होता है कि आपके हर वक्त एडमिशन ओपन है, या किसी और कंट्री में होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी होता है कि वो राउंड ओपन होता है और उसमें आपको अप्लाई करना होता है। वो कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो बना के शेयर करूँगी कि सुपरवाइज़र्स को कैसे अप्रोच करना है, आपने किस तरह आपने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इटली के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। देन मैंने आपको बताया कि आपके एक राउंड ओपन होता है इटली में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। मास्टर्स के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन लेके आप लोगों को शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको पीएचडी के बारे में बता देती हूँ। राउंड ओपन होता है फरवरी से लेके जुलाई तक। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आप कहाँ से ले सकते हैं, आप गूगल करेंगे इटली की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर सिटी में आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, और सिटीज़ के नेम पे ही यूनिवर्सिटी। जैसे आपके पास मैं मसीना में हूँ, मसीना में यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना है। दैन कतानिया है सिटी, कतानिया में यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया है। पलर्मो में यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो है। दैन रोम की बात करें तो सपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है आपके पास। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है जो कि मिलान सिटी में है। यूनिवर्सिटी ऑफ ये आपके पास है सुब्रिया है आपके पास। और भी बहुत सारी, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरून है, और एट्सेट्रा सो ऑन। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप उनकी गूगल से एक लिस्ट निकालें और हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप ओपन करें, उसमें आपको नज़र आ जाएगा। अब इसमें जो होता है पीएचडी के साइकिल्स होते हैं। फ़िलहाल जो इस ईयर में क्लोज़ हुआ है साइकिल, हाँ मेरा ख्याल है कि मोस्टली डेडलाइंस गुजर चुकी हैं, क्योंकि अब अगस्त आ चुका है, एंड हो रहा है अगस्त का। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने फाइनलाइज़ कर रही होंगी स्टूडेंट्स को। तो जो जो आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर में लाजमी अप्लाई करें। इस साल जो साइकिल था उसको हम कहते हैं 40th साइकिल। जो मेरा एडमिशन हुआ था वो 39 साइकिल में हुआ था इटली में। अब 40th साइकिल है, उसके लिए स्टूडेंट्स फाइनलाइज़ हो रहे हैं और फिर उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। देन उसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आप रैंकिंग की बेस पे चूज़ करते हैं यूनिवर्सिटी को, या आप अपने सब्जेक्ट इंटरेस्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। जो आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ आप एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आप 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़ को लाजमी शॉर्ट लिस्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 15 में से एटलीस्ट 10 में भी अप्लाई कर दें तो आपका चांस है कि आपका 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में आराम से एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए आपने करना यह है कि आपने
یونیورسٹیز کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے. ہر ویب سائٹ میں آپ کے پاس ایڈمیشن کال دی ہوئی ہوگی. اب اگر نیکسٹ ایئر کی بات کریں تو اس میں 41 سائیکل ہوگا. 41 سائیکل ہوگا آپ کے پاس 2025 سے 26. ابھی یہ 24 سے 25 والا سائیکل ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ 25 سے 26 ایئر والا سائیکل ہوگا. جو 41 سائیکل ہوگا اس میں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس ایک PDF فائل اوپن ہو جائے گی. ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ اسے. اگر ایک انگلش ورژن بھی اویلیبل ہوتا ہے اور موسٹلی اٹیلین ورژن اویلیبل ہوتا ہے. آپ اٹیلین ورژن کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو گوگل ٹرانسلیٹر میں جا کے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں انگلش میں. ادروائز آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ انگلش ورژن کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دونوں میں سے آپ کو جو فیزیبل لگے آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں پورا ایڈمیشن کا پروسیجر لکھا ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے, کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے کہاں کہاں اٹیچ کرنے ہیں, کون سی ویب سائٹ ہے, اپنے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے. مینس A to Z اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال اس میں کسی کو مشکل پیش آئے گی. دین اس کے بعد آپ نے اس پوری ایڈمیشن کال کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے اور جہاں جہاں آپ اپلائی کریں گے آپ نے اس کی ایڈمیشن کال کو سیو رکھنا ہے, کیونکہ ان کیس جس یونیورسٹی میں بھی آپ کا ایڈمیشن ہو جائے آپ کو اس کی ایڈمیشن کال چاہیے ہوگی نیکسٹ پروسیجر کو دیکھنے کے لیے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہوگا اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے یا آپ انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہو گئے. دین اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا, آپ نے لیٹ سپوز اپلائی کر لیا, 10 سے 15 یونیورسٹیز آپ نے شارٹ لسٹ کی, ان یونیورسٹیز میں آپ نے اپلائی کر دیا. اچھا, کچھ یونیورسٹیز میں آپ کے پاس ایڈمیشن فیس آپ کو پے کرنی ہوتی ہے, وہ یوروز میں ہوتی ہے. آپ اس کو کریڈٹ کارڈ کے تھرو یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو پے کر سکتے ہیں ایزیلی. اور آپ کا کوئی فرینڈ رہتا ہو ابراڈ, آپ اس کی ہیلپ لے کے ان سے بھی پے کروا سکتے ہیں. تو وہ یوروز میں ہوتی ہے. موسٹلی یونیورسٹیز میں 10 یوروز سے لے کے 20 یوروز, 30 یوروز, 40, 50 یوروز تک بھی ہوتی ہے فیس. تو آپ کوشش کریں ایسی یونیورسٹیز میں اپلائی کریں کہ جن میں فیس بالکل بھی نہ ہو, کیونکہ کچھ یونیورسٹیز میں ایگزیمپٹڈ ہوتے ہیں فارنر اسٹوڈنٹس کہ وہ فیس نہیں پے کرنی انہوں نے. لیکن اگر آپ کو کسی ایسی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہے جو آپ کو لگتا ہے اس کی رینکنگ اچھی ہے, آپ کا انٹرسٹ جس پروگرام میں ہے وہ اویلیبل ہے اس یونیورسٹی میں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں اگر آپ کو 50 یورو فی بھی پے کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دین آپ نے اپلائی کرنا ہے. اچھا, اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشن ہوں گے. آپ کے ڈاکومنٹس, ڈگری کی ضرورت نہیں ہے ایز سچ, ڈگری آپ بعد میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. آپ ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کر دیں پہلے. HEC سے اٹیسٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ ویزا پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ HEC اور موفا سے ٹیسٹ کروا کے ڈگریز یا ڈاکومنٹ جو بھی آپ نے اپلوڈ کریں گے. لیکن ایڈمیشن کے ٹائم پہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ کو HEC سے یا موفا سے اٹیسٹڈ ہوں یا آپ کے پاس ڈگری موجود ہو. اچھا جی, اب بہت سے لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ہم PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, کیا ہمیں ماسٹرز کی پبلیکیشن ہونا ضروری ہے, کیا کتنی نمبر آف پبلیکیشن ہونی چاہیے جس کی بیس پہ ہماری پروفائل جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. تو آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے کہ اٹلی کے لیے کوئی بھی پبلیکیشنز مینڈیٹری نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے, لیکن اس کے اتنے زیادہ مارکس نہیں ہوتے. آپ کے اگر کوالیفیکیشنز میں اچھے مارکس ہیں, ماسٹرز میں, بیچلرز میں اچھا GPA ہے, تو بھی آپ ایزیلی ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں. آپ انٹرویو میں اچھا پرفارم کر لیں, آپ کے پچھلے مارکس اچھے ہوں, پبلیکیشن کے مارکس اتنے میٹر نہیں کرتے. آپ کو ریسرچ پروپوزل بنانا پڑتا ہے. اچھا, ریسرچ پروپوزل آپ کو کیسے بنانا ہے وہ اس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہوتی ہیں آپ کے پاس کہ آپ ان کو کیا کیا ریکوائر ہے آپ کے ریسرچ پروپوزل میں. ٹاپک کیا ہوگا, آپ اپنی مرضی سے ٹاپک نہیں سلیکٹ کر سکتے ریسرچ کا. آپ کو ایڈمیشن کال کو پڑھنا ہے احتیاط سے, دھیان سے, کہ انہوں نے کون سے ٹاپکس آپ کو بتائے ہیں جس میں وہ آپ کو ریسرچ کروانا چاہتے ہیں. آپ کو جو انٹرسٹنگ لگے ٹاپک آپ اس ٹاپک کو لیں, اس کے بارے میں پڑھیں, اس کے بارے میں سرچ کریں, پیپرز پڑھیں. لٹریچر جتنا آپ کا اچھا ہوگا آپ کی ٹاپک پہ گرپ اچھی ہوگی. اگر آپ 10 یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 10 کے 10 ڈفرینٹ ریسرچ پروپوزل آپ کو بنانے پڑیں. آئی نو کہ یہ محنت ہے, لیکن اب آپ کو اگر جانا ہے باہر تو فری میں تو کوئی بھی نہیں جانے دے گا آپ کو. آپ کو کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی ہے نا, کیونکہ اگر یہاں محنت نہیں کرو گے تو آگے کیسے آپ PhD کر سکتے ہو.
تو آپ کو ریسرچ پروپوزل بنانا پڑے گا. اگر آپ 10 یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے اکارڈنگ آپ کو پروپوزل بنانا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو 10 پیجز کا پروپوزل بنانا ہے, صرف 3 to 4 پیجز ریکوائر ہوتے ہیں. انہیں صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے رائٹنگ کرنے کی یا ریسرچ کرنے کی یا نہیں ہے. دین اس کے بعد آپ پروپوزل اپنا اپلوڈ کرتے ہو. اور ایک اور گڈ نیوز, آئلٹس از ناٹ مینڈیٹری. اس سال تک تو نہیں تھا مینڈیٹری, آگے اگر ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے, اس کی اپڈیٹ بھی میں آپ کو دوں گی ضرور. لیکن آپ کے پاس انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں اسے. وہ کیسے بنے گا؟ آپ نے جس انسٹیٹیوٹ سے ماسٹرز اپنا کیا ہے وہاں سے آپ جو ہے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں کہ ہماری ڈگری جو ہے وہ انگلش میں ہے, تو لہٰذا ہمیں انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ بات ہو گئی آپ کی کہ آپ کو آئلٹس نہیں چاہیے, آپ کو پبلیکیشنز مینڈیٹری نہیں ہیں. ریسرچ پروپوزل از مینڈیٹری اکارڈنگ ٹو دیئر ایڈمیشن کال. جو ٹاپک وہ ڈیفائن کریں گے آپ کو وہ بنانا پڑے گا. دین اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس بھی میں نے کہا کہ ویریفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے فی الحال. جب ایڈمیشن سیکیور ہو جائے تب آپ آرام سے ویزا پروسیسنگ جب کرنی ہو تب آپ جو ہے اپنا وہ کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز آ جاتی ہے آپ کے پاس ریفرنس لیٹر یا ریکمنڈیشن لیٹرز. ریکمنڈیشن لیٹرز آپ ماسٹرز میں آپ نے جن ٹیچرز سے پڑھا ہو یا جو آپ کے ریسرچ کے سپروائزر ہو, ایک لیٹر تو آپ ان سے بنوا لیں اور ایک لیٹر جو ہے آپ کسی اور پروفیسر سے بنوا لیں. لیکن وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہونے چاہیے یا پروفیسر ہونے چاہیے. اسسٹنٹ پروفیسر کا ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا جنرلی. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس آن لائن نہیں اپلوڈ کرنا ہوتا کچھ نہیں, بلکہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے رول کہ آپ کا جو ریکمنڈیشن لیٹر ہے آپ لنک پرووائڈ کریں گے, مینز ای میل ایڈریس پرووائڈ کریں گے پروفیسرس کا, اور وہ خود ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں. آپ کی اگر پروفیسر سے اچھی بنی ہوئی ہے تو آپ ان سے ایزیلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یونیورسٹی نے لنک بھیجا ہوگا آپ کو, کائنڈلی وہ آپ فل کر کے سینڈ کر دیں ہمیں, تو وہ ایزیلی سینڈ کر دیتے ہیں. اور اچھے ریمارکس دے دیں تو آپ کے لیے آگے ایڈمیشن سیکیور کرنا ایزی ہو جائے گا. لیکن اٹلی کے لیے یہ چیز نہیں چاہیے. آپ کو صرف ریکمنڈیشن لیٹرز بنوانے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ سے, ان کے لیٹر ہیڈس پہ بنا ہوا ہو, لیٹر میں آپ کے بارے میں انفارمیشن لکھی ہو, آپ کے اچیومنٹس, آپ کی اسٹرینتھس, آپ ٹیم ورک میں کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ ساری ڈیٹیلز, کون سے سبجیکٹس انہوں نے آپ کو پڑھائے تھے, ان میں آپ کی پرفارمنس کیا تھی. اگر آپ کے سپروائزر کی طرف سے ہے وہ ریکمنڈیشن لیٹر, تو آپ کی ریسرچ کیپیبلٹیز کیسی ہیں, آپ ریسرچ کر سکتے ہو تھورلی, آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ آپ پریشر کو ہینڈل کر سکتے ہو یا نہیں. اینڈ دین وہ لیٹرز آپ ان کے سائن کروائیں, لیٹر ہیڈ پہ لکھوائیں, لیکن آپ اس پہ ڈیٹ مت لکھوائیے گا. ڈیٹ لکھوائیں گے تو وہ اسپیسیفک ہو جائے گا, آپ کو اگر فیوچر میں یوز کرنا ہو تو وہ یوز نہیں ہو پائے گا کہ وہ پرانے بنے ہوئے ہوں گے. تو آپ ڈیٹ نہ لکھوائیں, اس پہ ان کی اسٹیمپ لازمی ہونی چاہیے اور ان کے سائن لازمی ہیں. دین اس کے بعد یہ ساری چیزیں اور جو ڈاکومنٹس انہوں نے کہے ہوں گے وہ آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے. یہ سارا کچھ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے سبمیشن کر دیتے ہو. اور اس کے بعد لاسٹ اسٹیپ آتا ہے فی پے کرنے کا. اگر تو آپ ایگزیمپٹڈ ہیں تو آپ کی فیس 0 یورو آ جائے گی, اور اگر آپ ایگزیمپٹڈ نہیں ہیں تو آپ کی فیس جو ہے وہ لکھی آ جائے گی کہ کتنے یوروز ہیں, وہ آپ کو پے کرنی ہے, تو آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور سبمٹ ہو جائے گی. اس میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کے جیسے یو ایس میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایڈمیشن فیس ہے وہ ویو آف ہو جاتی ہے. اٹلی میں ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے, آپ کو وہ فی پے کرنی ہی پڑے گی. دین اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کے پاس مینشن ہوتا ہے کہ انٹرویو وہ لسٹ آپ کی کب اپلوڈ ہوگی, کہ جس میں آپ کے شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کی پوری لسٹ ہوتی ہے, وہ کب اپلوڈ ہوگی, وہ سارا کچھ ایڈمیشن کال میں لکھا ہوتا ہے. دین اس کے بعد کیا کرنا ہوگا, انٹرویو اگر ہے تو اس کے لیے زوم کا یا ٹیمز کا جو بھی لنک ہے وہ بھی آپ کے پاس مینشن ہوتا ہے کال میں. دین آپ کے پاس اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہو تو جو لسٹ آتی ہے اس میں آپ کے پاس گیون ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرویو کس ٹائم ہے, اور اٹیلین ٹائم کے اکارڈنگ ہی ہوگا اوبویسلی, کس ڈے کس ٹائم کو ہے, وہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس آ جاتی ہے. انٹرویو میں کیا ہوتا ہے, کیسے کویشچنس پوچھے جاتے ہیں, اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو کوئی ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر دوں گی اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی تو. تھوڑا سا اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بہت زیادہ سختی نہیں ہوتی. اوبویسلی ان کو بھی انگلش لینگویج میں اتنی نہیں آتی ہوتی سمجھ, اور ان کو بھی آپ کی
آپ کو بھی ان کی نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ ان کا اٹالین ایکسنٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ کے لیے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی. لیکن آپ کو اپنا کانفیڈنٹ رہنا ہے اور اپنا آئیڈیا پراپرلی کنوے کرنا ہے. مینلی وہ آپ سے ریسرچ کے بارے میں ہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹاپک ڈیسائیڈ کیا تھا تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس میں، اور آپ کے لیے کس طرح یہ انٹرسٹنگ ہے اور کیسے آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس کے بعد آپ کو کوئی آپ سپروائزر کے بارے میں دیکھ لیجیے گا کہ جو پروفیسرز اس فیلڈ میں کام کر رہے ہوں، اکثر ان کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی دیکھا ہوا ہے پروفیسر تو ویل اینڈ گڈ، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ پروفیسرز ہیں جن کے ساتھ میں انٹرسٹنگ ہوں کہ میں کام کروں. اور اگر آپ نے نہیں دیکھے تو اٹس اوکے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. دے آر ویری چل پرسنس، اور وہ بہت کوآپریٹیو ہوتے ہیں، کوآپریٹیو بھی ہوتے ہیں اور فرینڈلی بھی ہوتے ہیں. دین اس کے بعد یہ انٹرویو ہو جاتا ہے آپ کے پاس. پھر آپ کے کچھ انٹرویو کے مارکس ہوتے ہیں، آپ کے پاس کچھ آپ کی کوالیفیکیشن کے مارکس ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو کوالیفیکیشنز میں کوالیفائی کرنا ضروری ہے. لیٹ سپوز اگر 100 مارکس ہوتے ہیں آپ کے ٹوٹل، اس میں سے 50 مارکس اور 60 مارکس آپ کے انٹرویو کے ہوتے ہیں، باقی 40 مارکس آپ کی کوالیفیکیشن، پروپوزل، ریسرچ پروپوزل اور باقی ڈاکومنٹس کے ہوتے ہیں. تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے مارکس آپ کو دے دیے جاتے ہیں. اگر آپ کوالیفائی کر لیتے ہیں، لیٹ سپوز 40 میں سے آئی گیس کہ 15 والا کوالیفائی کر جاتا ہے یا 30 والا، آئی ایم ناٹ شیور آپ، کیونکہ ہر یونیورسٹی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن 40 میں سے آئی گیس کہ 30 والا جو ہے وہ کلیئر کر جاتا ہے، تو وہ انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہو جاتا ہے. کچھ یونیورسٹیز ایسا کرتی ہیں کہ جو ہر اسٹوڈنٹ کو وہ الاؤ کر دیتی ہیں کہ آپ انٹرویو دے سکتے ہیں. دین اس کے بعد وہ شارٹ لسٹ کرتے ہیں ہائیسٹ اسکوررس کو. 50 مارکس یا 60 مارکس جو ہے پاسنگ مارکس ہیں 100 میں سے آفٹر دا انٹرویو. تو اگر آپ کے 60 پوائنٹ سم تھنگ بھی مارکس ہیں تو اٹ مینس آپ سلیکٹڈ ہیں. ہاں، اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس مارکس سے اوپر ہیں 60 سے. لیٹ سپوز فکس سیٹس ہوتی ہیں آپ کے پاس اسکالرشپ کی، 12 ہو سکتی ہیں، 15 میکسیمم ہوتی ہیں، 15 سے زیادہ نہیں ہوتی، 12 منیمم یا 10 ڈپینڈز آن کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے انہیں. تو آپ اگر کوالیفائی کر جاؤ گے اور ٹاپ 15 میں آ جاؤ گے یا ٹاپ 12 میں آ جاؤ گے تو آپ کو اسکالرشپ آفر ہو جائے گی. کیونکہ اسکالرشپ جو ہے وہ آلموسٹ 10 اسٹوڈنٹس کو آفر کرتے ہیں وہ لوگ، باقی 5 کو نہیں کریں گے وہ آفر. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اچھا، موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے سے اوپر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اٹالین ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ہے وہ اسکالرشپ کو گیو اپ کر دیتے ہیں، یا ان کے اور ریسورسز ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ پے کر دیتے ہیں اپنی فیس کو. تو آپ نے لسٹ میں چیک کر لینا ہے. وہ اٹالین اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ چھوڑ تو نہیں جاتے. ہو سکتا ہے کسی کا ایڈمیشن کسی اور یونیورسٹی میں ہو جائے، یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسکالرشپس کو گیو اپ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اسکالرشپ نہیں ملی ہوگی لیکن آپ ٹاپ 15 میں ہوں گے تو انشاءاللہ جو لوگ چھوڑتے جائیں گے تو وہ اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیتے ہیں کہ اوکے اب جو 15 نمبر پہ تھا اب اس کو اسکالرشپ آفر کر دیتے ہیں. تو آپ کو وہ پوزیشن ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے. دین اس کے بعد آپ کا فردر پروسیجر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ کو اپنی سمری جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ویب سائٹ پہ. اس ویب سائٹ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا اس وقت، جیسے ہی آتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. میں مینشن کر دوں گی ویب سائٹ کا نیم. تو اس ویب سائٹ پہ آپ نے جو ہے اپنے ڈیٹا انٹر کرنا ہوتا ہے، اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے پہلے. اس میں یہ ساری ڈیٹیل بھی آپ کے ایڈمیشن کال میں گیون ہوتی ہے. آپ وہاں پہ اکاؤنٹ بنائیں گے، کچھ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہوں گے. پاسپورٹ آپ کا مینڈیٹری ہے کیونکہ وہ آپ کا آئیڈینٹی ڈاکومنٹ ہوگا، اور وہ انٹرویو میں بھی وہ آپ سے چیک کرتے ہیں. دین آپ اس پہ اپنا پورٹل پہ اکاؤنٹ بنائیں گے، ساری ڈیٹیل انٹر کریں گے، ڈاکومنٹس اٹیچ کریں گے اور سمری جو ہے وہ فارورڈ کر دیں گے اسلام آباد ایمبیسی یونیورسٹی کو. یونیورسٹی کیا کرتی ہے، جب آپ کا ایڈمیشن سیکیور ہو جاتا ہے، آپ کنفرم ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو وہ آپ کی سمری کو ایمبیسی میں فارورڈ کرتی ہے. آپ کی ڈپینڈ آن کے کراچی کونسلیٹ لگتا ہے آپ کا یا اسلام آباد ایمبیسی لگتی ہے، تو وہ ایمبیسی کو فارورڈ کر دے گی. جب سمری آپ کی فارورڈ ہو جائے گی تو پھر آپ کو ایمبیسی میں اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور پھر ان کو اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے ہوتے ہیں. وہ کیسے کرواتے ہیں، اپوائنٹمنٹ کیسے لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اس کی انشاءاللہ تعالی میں ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گی. فی الحال یہ ایڈمیشن پروسیس کے بارے میں تھی کہ آپ نے اٹلی میں اگر اپلائی کرنا ہے پی ایچ ڈی کے لیے
وہ بھی اسکالرشپ ہے، وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اپلائی، میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو دی ہے. لنک میں آپ کو وہ شیئر کر دوں گی ویب سائٹ کا. اور بھی آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ میں کسی اور ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی. آپ کمنٹس کریں، چینل کو لائک سبسکرائب مسٹ ہے. اور اسی طرح کا آپ کو اچھا اچھا کانٹینٹ ملتا رہے گا جو بہت انفارمیٹیو ہے، اور آج کل کی جنریشن کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے، اور ان کی نیسیسٹی بھی ہے یہ انفارمیشن، انہیں کوئی ڈیٹیل گائیڈ لائن پرووائڈ کرے. تو تھینک یو سو مچ فار